अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 रबीउल अव्वल और 14 अक्टूबर 2021 है और थर्सडे का दिन है। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग सूरत अश-शूरा को शुरू कर रहे हैं। सूरत अश-शूरा जो है वो 42 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई। इसमें 53 आयात हैं और 5 रुकू हैं। इस सूरत को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कल हमने जो सूरत पढ़ी थी सूरतुल हामीम सजदा, और उसके अंदर हमने रुकू नंबर आयत नंबर 30 और 31 पढ़ा था। जिस आयत नंबर 30 और 31 में हमें पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसके ऊपर जम गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उनके ऊपर फरिश्ते नाजिल होते हैं जिंदगी में भी, जैसे गज़वाए बदर, गज़वाए ओहद, गज़वाए खंदक में फरिश्ते नाजिल हुए। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो फरिश्ते जो है मौत के वक्त भी नाजिल होते हैं, और वो कहते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, आप डरिए मत, अपने आगे का खौफ मत करिए, सुकून में रहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए बहुत बेहतरीन अजर तैयार किया है आपके आमाल की अच्छी होने की वजह से। वला तहज़नू, और गम ना कीजिए कि जिन लोगों को आप अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं उनका क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी इस खौफ से निकाल रहा है, और आप भी हुज़न मत रखिए अपने दिल में, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उनको पालने वाला है। तो आप गम ना कीजिए। व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, और खुशखबरी हासिल कीजिए जन्नत की जिसका आपसे वादा किया गया है। फिर वही फरिश्ते जो है ना वो कहते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, और वो कहते हैं हम ही आपके दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में, और हम ही आपके दोस्त होंगे आखिरत में भी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और जो कुछ भी आप मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला से, आपके दिलों में ख्वाहिश होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला उस जन्नत में दाखिल होते ही आपकी वो ख्वाहिश को पूरी कर देगा। और जो कुछ आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला वो भी आपको देने पर कादिर है। अब हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक वहां पर मांगेगा। यहाँ पर चूंकि फरिश्तों का जिक्र आया था, और ये जो अगली सूरत हम पढ़ रहे हैं सूरत अश-शूरा, इसके अंदर भी फरिश्तों का जिक्र आएगा, और वहां से मैं आपको और मजीद सूरतों के हवाले दूंगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हमारे लिए क्यों मुकर्रर करके रखा है। अल्लाह तबारक व तआला वहां से जब हम चलेंगे कि हमारा और फरिश्तों का रिश्ता क्या है, हमें फरिश्तों के साथ किस तरीके से मुनासबत बनी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था जाओ जमीन पर और मट्टी जमा करके लाओ, क्रस्ट ऑफ द अर्थ कहते हैं उसको, जाओ जाके मुख्तलिफ जगहों से मट्टी जमा करके आओ। और वो फरिश्तों ने ही हमारा आटा गूंदा, और वो गली और सड़ी और फिर खनखनाने लगी, और अल्लाह तबारक व तआला ने खलक़तु बियदैया, अपने हाथों से हमें तख्लीक किया, हमारी यहाँ आंख बनाई, नाक बनाया, हर चीज बनाई। और फरिश्तों से कहा मैं एक दुनिया में अपने लिए खलीफा बना रहा हूँ। फरिश्तों ने क्या कहा था उस वक्त, वन्नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह हम तेरी पाकी बयान कर रहे हैं, तेरी तारीफ बयान कर रहे हैं, और ए अल्लाह तुझे इंसान बनाने की क्या जरूरत है, हम है ना। तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया था इन्नी अअलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीजों के नाम सिखाए, और फरिश्तों के सामने एज अ टीचर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया, और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए जो है वो सारी जो नाम अल्लाह ने सिखाए थे चीजों के, हजरत आदम ने फरिश्तों को बताया। जब आपको ये बात पता चल जाए ना कि हमसे इल्म में कोई ज्यादा है, तो आप क्या करते हैं, उसको अपना उस्ताद मान लेते हैं, मुर्शद मान लेते हैं, टीचर मान लेते हैं, कि उम्र में चाहे कैसा भी हो, बड़ा है कि छोटा है, मगर इसके पास जो है ना, इसने अपना टाइम जो नॉलेज में लगाया है वो उस
نالج کی وجہ سے آپ اس انسان کی عزت کر رہے ہوتے، اس انسان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایز اے ٹیچر حضرت آدم کو پیش کیا، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے پاک پروردگار تیری تعریف بہت زیادہ ہے، ہم کوئی علم نہیں رکھتے مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، یہ اس صورت کے اندر ہم مختلف صورتوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات ایک شاعر نے بڑے خوب کہی ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. یہ انسان بننا بہت زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایمان جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے زیادہ پاورفل ہے. اب یہ سوال تو سمجھ میں نہیں آیا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے زیادہ میرا ایمان ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایمان کہتے ہیں اس چیز کو جو انسین ہو، جسے ہم نے دیکھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیا میں نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں. میں نے جنت دیکھی؟ نہیں. دوزخ دیکھی؟ نہیں. کیا میں نے فرشتوں کو دیکھا؟ نہیں. جنات کو دیکھا؟ نہیں. مگر کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہی ہے جس نے بہت سی مخلوق ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جس نے سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ پیدا کیا ہے. وہ ذات بڑی پاورفل ہے، میرے سوچ سے، میرے خیال سے، میرے وہم سے بھی بہت اونچی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا تو فرشتوں کو یہ ڈیوٹی دی کہ آپ نے اس انسان کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے، جب بچہ پیدا ہوا، جو میں نے کل پڑھایا تھا ہم لوگوں نے پچھلی صورت میں، کہ ایک فرشتہ بھی آپ کے ساتھ اللہ مقرر کر دیتے ہیں، اور ایک شیطان بھی آپ کے ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے جب آپ پیدا ہوتے. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان تھا مگر میں اس کی بات نہیں سنتا. تو جب آپ کسی کی بات نہیں سنیں گے تو وہ تھوڑے دن کے بعد چپ ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جبرائیل اور میکائیل کے ایمان سے زیادہ میرا ایمان کیوں ہے؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جنت بھی دیکھ چکے، جہنم بھی دیکھ چکے، اور میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام یہ تو آسمانوں پہ رہتے ہیں، اور آسمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آسمان کے الگ الگ احکامات رکھے ہیں. ہر آسمان پہ اپنے اپنے کام لوگ کر رہے ہیں. ہر آسمان پہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے بھی ہیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، اور کہنے لگے کیا تمہیں بھی وہ آواز آتی ہے جو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں. فرمایا آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، جیسی چارپائی پہ آپ بیٹھے نا جس پہ گدا نہ بچھا ہوا ہو، اور وہ چر چر کر کے بولتی ہے. فرمایا آسمان پہ اتنا فرشتہ ہے کہ ایک پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں. وہ فرشتہ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ آپ اور میں جب سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں جس میں اللہ کے 18 نام ایک ساتھ آتے ہیں، جب میں اور آپ وہ آیتیں فجر کے بعد پڑھتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے لیے دعا کے لیے، آپ کو اچھے اچھے مشورے دینے کے لیے، آپ کے دلوں میں اچھی اچھی باتیں ڈالنے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے 70,000. اب فجر سے 70,000 فرشتے میرے پاس آئے ہوئے، مغرب کی نماز پہ میں پھر پڑھوں گی یہ آیت، تو مغرب کی نماز سے فجر کی نماز تک پھر فرشتوں کو اللہ 70,000 اگلے فرشتے آئیں گے جو کبھی آپ کے پاس چلے جائیں گے، کبھی کسی کے پاس چلے جائیں گے، کبھی کسی کے پاس چلے جائیں گے، ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا.
اور یہ فرشتے، ان فرشتوں نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا تھا؟ انہوں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں جب اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، اپنا حکم پھونک دوں، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو اللہ کا حکم ہے میرے اور آپ کے اندر، جب یہ نکل جاتا ہے تو ہماری زندگی میں مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے، ہم ہی اپنے محبوب کی لاش سے گھبرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جلد از جلد اس کو دفنا دو، اس میں سے ورنہ بدبو آنے لگے گی، تعفن آنے لگے گا، کیڑے آنے لگیں گے۔ تو وہ جس جسم کی میں اور آپ پرستش کر رہے ہیں آج، جس کو ہم خوبصورت بنانے میں لگے ہوئے ہیں آج، وہی ہمارے خلاف گواہی دے گا یا وہی ہمارے حق میں گواہی دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ جو سورت شورا شروع کر رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا شروع میں ہی آپ کو فرشتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ تم تو انسان بن کے دنیا میں آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قرآن تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں اور تمہیں بتا رہے ہیں کہ فرشتے تمہارے لیے ہم نے کس کس کاموں میں لگائے ہوئے ہیں۔ حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات جن کے معنی اور مفہوم مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ 5 حروف مقطعات آئے ہیں، ہا میم عین سین قاف۔ اسی طریقے سے 5 حروف مقطعات جو ہیں سورۃ المریم کے شروع میں آئے تھے، کاف ہا یا عین صاد۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اسی کی طرف آپ کو، آپ اور آپ سے پہلے رسولوں پر وحی کرتا رہا ہے۔ یعنی اے نبی آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی وحی کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی وحی کی، داؤد علیہ السلام پہ بھی کی گئی، نوح علیہ السلام پہ بھی کی گئی۔ سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے قرآن کو، اپنی بات کو نازل کیا نبیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب کچھ، اور وہی سب سے بلند اور بالا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ آسمان میں بھی جو کچھ ہے وہ میرا ہے، زمین میں بھی جو کچھ ہے میرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خلقت بیدیا، میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور تم کس کے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم اللہ ہی کے پاس سے آئے ہو اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جاؤ گے۔ وہ جو اللہ کا حکم مجھ میں اور آپ میں پھونکا گیا ہے نا، جب ہم مر جاتے ہیں تو انا للہ کیوں پڑھتے؟ کیونکہ ہم جہاں سے آئے تھے وہیں ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 5 میں، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کہہ رہے ہیں کچھ بعید نہیں ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ خوب سن لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں کیا پتہ چل گئی؟ ہم اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم عرش کو بھی ہلا دیتے ہیں، اللہ کے غصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان پھٹ جائے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسمان اگر پھٹ جائے پھر بھی یہ فرشتے جو ہے نا اس کے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تمہارے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے، ایک دن اور دے دے۔ اللہ پاک ان کی دعا سے ہمارے کو ایک دن اور مزید دے دیتا ہے، اور ہمارے پھر یہی دن چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، روز فرشتوں کی دعائیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر دلیل جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ المؤمن اور سورۃ الزمر۔ سورۃ المؤمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں، اپنے رب کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے
جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یعنی ہمارے لیے بخشش مانگنے کے لیے فرشتے اللہ کے گرد عرش کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر فرشتوں کے درمیان بھی آپس میں کوئی اختلاف ہوگا کسی بات پہ تو ان کے بھی درمیان جو اختلافات ہیں ان کو بھی میں سالو کروں گا. دنیا میں جو تم لوگ رہ رہے ہیں اور تمہارے درمیان آپس میں اختلافات ہیں ان کو بھی سالو کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سورۃ المومن کی آیت نمبر ہے 7. ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے وہ سورہ زمر کی آیت نمبر تھی 75. اب میں آپ کے سامنے فرشتوں ہی کے بارے میں آیت نمبر 7 پڑھ رہی ہوں سورۃ المومن کی. یہ سورت ہم پڑھ چکے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، پہلے والا جو تھی آیت اس میں کیا تھا؟ عرش کے گرد گرد چکر لگا رہے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عرش ہے اللہ کا اس کو بھی فرشتوں کے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے. جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد گرد ہیں اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں. پہلے اللہ نے گرد گرد چکر لگانے والے فرشتوں کا ذکر کیا. اب اس کے اندر اللہ نے ان فرشتوں کا بھی ذکر کر دیا جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور گردا گرد گھوم بھی رہے ہیں. وہ دعا کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں. کون ہمارے لیے دعا کر رہا ہے؟ فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ وہی فرشتے ہیں جو دعا کر رہے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے تھے اللہ ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہیں نا، تو کیوں انسان بنا رہے؟ یہ وہی فرشتے ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے ہمارے بابا حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا. یہ وہی فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لگا دی جب آدم علیہ السلام پیدا ہو کے دنیا میں آ گئے اور دنیا میں رہ رہے تھے. جو پہاڑوں کے فرشتے بنائے اللہ نے، جو ہوا تیز چلانے کے فرشتے بنائے، جو بارشوں کے فرشتے بنائے، یہ سارے وہی اتنے پرانے فرشتے ہیں. جب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ جا کے زمین پہ اس گھر کے اندر دیکھو، وہاں پر جا کے دیکھو، سنو کہ یہ کون کون خواتین قرآن سن رہی ہیں، یہ کیا مانگ رہی ہیں مجھ سے، یہ کیا کہہ رہی ہیں مجھ سے. اور فرشتے جو ہے کیا اللہ کو پتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اپنی بات کو ثابت کرے کہ انی یعلم ما لا تعلمون، مجھے وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے فرش کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں. وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں، تیرے راستے پر چلتے ہیں، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اتنی بڑی دعا مانگ رہے ہمارے لیے کون؟ فرشتے، کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. وہ دوزخ جس کو انہوں نے دیکھا ہے. آپ کو پتا ہے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم بنایا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل جا کے دیکھ کے آؤ میری جنت اور میرا جہنم میں نے کیسے بنائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور جنت کو دیکھتے ہیں اور جہنم کو دیکھتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ جنت اتنی حسین ہے کہ جتنی بھی مخلوق آئے گی وہ ساری اس میں جانے کے لیے خواہش کرے گی، اور جہنم اتنی ہولناک ہے کہ اللہ ادھر تو کوئی جانا نہیں چاہے گا. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ پھر سے جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ. تو دیکھا جنت کے آگے مشکلات، پریشانیاں، کانٹے بچھے ہوئے ہیں اور جنت کے آگے جو ہے قالین بچھا ہوا ہے، ٹیمپٹیشنز ہے، خواہشات ہیں، برائیاں ہیں، سب چیز اتنی ماڈیفائڈ کر کے لگائی ہوئی ہے. جبرائیل علیہ السلام ڈر گئے اور کہنے لگے اللہ پاک یہاں تو سارے جہنم میں چلے جائیں گے اور جنت میں تو جانے کے لیے بہت کم لوگ ہوں گے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو میرے شکر گزار بندے ہیں. یہ وہ جنت ہے جس کو جبرائیل نے دیکھا ہے اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. انہوں نے یہ ساری باتیں سارے فرشتوں کو بتائی ہوئی ہیں. سب کو پتا ہے جہنم کیا ہے.
یہاں پر وہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. آگے فرما رہے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن الذی وعدتہم، اے ہمارے رب ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشت میں داخل فرما جس کا وعدہ آپ نے ان سے کیا ہے، اور ان کے ماں باپ اور بیویوں کو اور اولاد کو بھی داخل فرما جو صالح ہوں، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. دیکھیے کل میں نے آپ کو جو آیت پڑھ کے بتائی کہ جو میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، میری تو خواہش ہوگی میں قیامت میں اس کے ساتھ ہوں. میرے ماں باپ جن کی وجہ سے میں آج اس قابل ہوئی کہ میں پڑھ رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں، میں تو چاہوں گی میرے ماں باپ بھی جنت میں ہوں تاکہ میں بھی جنت میں ہوں، میرے بھائی بھی ہوں وہاں پر، میرا شوہر بھی ہو، میری بچے بھی وہاں پر جنت میں مجھے مل جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں گے، نیکی کی تربیت دیں گے، بچے بھی کوشش کریں گے دین کے اوپر راستے پر چلنے کی، ان کانٹے دار درختوں کے جو بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستے کے اندر رکھے ہیں جنت کے، جو ان رستوں پہ چلتا چلاتا، مشکل ہوتے ہی ہراتا، صبر کرتا ہوا، توبہ کرتا ہوا، استغفار کرتا اس رستے پہ چلے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کے ماں باپ کو بھی، ان کی بیویوں کو، شوہروں کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، ان کے دوست یاروں کو بھی اللہ تعالیٰ اس جنت میں داخل کرنا تاکہ وہاں جا کے یہ لوگ انجوائے کر سکیں اور اپنی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ دنیا میں ہم نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی تھی، کس طریقے سے رہے تھے. امیجن تو کریں کہ اگر آپ کو آپ کی ماں باپ سے ملنا ہو وہاں پر جنت میں جا کے، آپ اپنے نانا نانی سے ملے جن کی دعاؤں سے آپ لوگ پیدا ہوئے تھے، دادا دادی سے ملے جن کی دعاؤں سے آپ پیدا ہوئے تھے، تو کتنا مزہ آئے گا وہاں پہ کہ ہم نے جن لوگوں کو ابھی دنیا میں نہیں دیکھا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے وہ چلے گئے دنیا سے، وہ ہمیں وہاں ملیں گے اور اللہ کہے گا یہ تمہارے نانا ہے، یہ تمہاری نانی ہے، یہ تمہارے شوہر ہیں، یہ تمہارے بچے. کتنا اچھا لگے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں وقیم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز المبین. آیت نمبر 9 ہے سورۃ المومن کی. اور ان کو ہر قسم کی تکلیف سے بچا، اور جسے تو اس روز تکلیف سے بچائے گا تو بے شک اس پر تو نے رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. آپ دیکھیے کہ تکلیف کیا ہے. یہاں دنیا کی تکلیف ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے، سردی برداشت نہیں کر سکتے. ابھی پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا، قوم سمود کو اللہ نے سرسرن ایسی ٹھنڈی ہوا کا عذاب بھیجا کہ وہ ان کی سکنز پھٹ گئیں اور وہ مر گئے، خون جم گئے. تو یہ جو ہے ان قسم کے عذابوں کو جب ہم یہاں نہیں لے سکتے تو وہاں آخرت میں جو کہ دن آنا ہی آنا ہے اس میں کیسے برداشت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنائے. واپس آ گئی میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 5 پر. اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنایا ہے، اللہ ان کو دیکھ بھال رہا ہے، اور ان پر وکیل، آپ ان پر وکیل نہیں ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا آپ کو یہ تو بتا دیا اس نے کہ فرشتوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سب چیز ہے، مگر ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے، فرشتے کی دعائیں ان کو نہیں لگیں گی، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پیغام پہنچانے والا بنا کے بھیجا ہے، ان کے اوپر دروغہ بنا کے ہم نے نہیں بھیجا آپ کو. ٹھیک ہے، وہ سنتے ہیں سنے، نہیں سنتے نہیں سنے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پرواہ کرنے کی. آپ جو ہے نا اپنا کام کرتے رہیے. یہاں پر اسی آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے سورۃ المومن کی جو میں نے آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے نا اس کی 10ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا ینادوا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم استدعون الی الایمان فتکفرون. بے شک جو لوگ کافر ہیں ان کو پکارا جائے گا کہ جیسے تم اپنے سے بیزار ہو آج، اس سے بڑھ کر اللہ تم سے بیزار تھا جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم نہیں مانتے تھے. یعنی انسان جو ہے نا وہاں پہ ابھی پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے اللہ دکھا دے ہمیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہم جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ دکھا دے ہمیں وہ لوگ، ہمیں انہیں اپنے پاؤں سے کچل کے رکھ دے.
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں تمہیں ارادہ نہیں تھا, اختیار نہیں تھا, کیوں تمہیں عقل نہیں تھی, سن نہیں سکتے تھے, ٹھیک ہے, تمہیں پتہ نہیں چل رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں جو تم لوگ کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو اس وقت کہ کس مصیبت میں پھنسے ہو, تو یقین مانو اللہ تم سے زیادہ بیزار تھا اس وقت جب میرا نبی آ کر تم لوگوں کو یہ سمجھا رہا تھا, سکھا رہا تھا, جنت سے جہنم سے تمہارے کو متعارف کروا رہا تھا, جنت کی خوشخبری دے رہا تھا, جہنم سے ڈرا رہا تھا. تو اس وقت تم کہہ رہے تھے اللہ نے ہمیں دنیا میں اتنا دیا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے فیورٹ ہے نا, تو آخرت میں بھی دے دے گا. ہم نہیں مانتے, ٹھیک ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے, مگر دنیا میں ہر بندے کا یہ یقین ہے, بھروسہ ہے کہ اس نے مرنا ضرور ہے. تو جب مرنا ہے تو دوبارہ اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھی ضرور ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں زیادہ بیزار تھا. اس دن لوگ کافر جو ہے نا ایک دعا مانگیں گے اللہ سے, ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. وہ کافر اللہ سے آگ میں ڈالے جانے کے بعد آواز لگا کے دعا مانگیں گے, اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار پیدا کیا, 2 بار موت دی, اے اللہ ہمیں ایک دفعہ اور یہاں سے نکال دے اور ہمیں دنیا میں بھیج دے, ہم صحیح انسان بن جائیں گے. اب آپ کو یہ خیال آئے گا کہ 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی دی, کیسے؟ تو عہد الست جو ہے نا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لیا تھا میدان عرفات میں, اور تمام روحوں کو پیدا کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ارواح کو فریز کر دیا. یہ پہلی زندگی تھی انسان کی اور پہلی موت تھی, فریز کر دیا. اب دنیا میں ماں باپ کی شادی ہوتی ہے تو یہ بچے پیدا ہوتے ہیں, تو یہ جب بچہ پیٹ سے نکل کے باہر آتا ہے تو یہ اس کی دوسری زندگی ہوتی ہے, دوسرا جنم ہوتا ہے اس کی روح کا. کیوں؟ پہلا جنم اس کی روح کا تھا, صرف بغیر باڈی کے تھا, وہ روح تھی صرف. اور جب دوسرا جنم اس کا ہوتا ہے تو وہ باڈی کے ساتھ, یعنی اس وقت میں اپنے دوسرے جنم میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو اور پھر یہاں پر مجھے جب موت آئے گی تو قبر میں ڈال دیا جائے گا. تیسری دفعہ جو میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے میری روح پہ گزرے گا, ایک وقت قبروں سے اٹھ کے بندہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. یہ تیسرا جنم ہوگا اس کا. جب یہاں سے وہ جنت یا جہنم میں جا کے گرے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تو نے 2 موتیں دی, 2 زندگیاں دی, اللہ ہمیں یہاں سے بھی خلاصی عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو آمنے سامنے کرے گا, جنتی اور جہنمیوں کو, اور وہاں پر ایک مینڈا لایا جائے گا جس کو دمبا کہتے ہیں, اس کی شکل میں ایک مینڈا لایا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے اس کو پہچانا؟ تو جنتی بھی کہیں گے اللہ ہم نے اسے پہچانا اور ہم نے اسے چکھا بھی ہے. جہنم بھی کہیں گے کہ ہم نے اسے چکھا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. موت جو ہے نا وہ اس شکل میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کر آئے گا, اور پھر فرشتے کو کا حکم ہوگا کہ اس کو اب ذبح کر دو. اب کسی کو خالدین فیہا ابدا, جنت والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے, اور جہنم والے خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے. اب یہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے. تو یہ پکارنے والے کہیں گے اللہ ہمیں پھر سے موقع دے دے. اس وقت موقع نہیں ملے گا. آپ دیکھیے دنیا میں بھی کبھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں, مشکل میں ہو جاتے ہیں, ہم تو اللہ والے بن جاتے ہیں. اس کے بعد جب مشکل ختم ہو جاتی ہے, ابھی ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا, تو انسان کہتا ہے بس یہ تو آتے ہیں, حالات آتے جاتے رہتے ہیں, بس ٹھیک ہے. تو پھر ہم ویسے ہی کے ویسے ہی ٹیڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہم واپس آ جاتے ہیں اپنی سورۃ الشورى کی آیت کے اندر. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. آیت نمبر 7. اور ہم نے اسی طرح آپ پر یہ قرآن عربی زبان میں بذریعے وحی اتارا ہے.
لِتُنذِرَ ام القریٰ، ام القریٰ کہتے ہیں تمام دنیا کی ماں کو۔ آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی تو سب سے پہلے یہ دنیا میں پانی پانی تھا، اس میں سے جو پہلا ببل نکلا جس کو اللہ نے زمین کر کے پھیلایا ہے وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی جو بالکل دنیا کا سینٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سے ایک ببل نکلا ہے جس سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو وجود دیا۔ زمین کو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا ہے نا، 2 دن میں زمین بنائی، پھر 2 دن میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق رکھا، پھر آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ فرمائی۔ تو یہ جو زمین ہے نا پہلے، اور پھر اس کے اوپر جو گھر بنایا گیا، سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں کے ذریعے بنایا گیا۔ تو جو پہلا گھر اللہ کا اس دنیا میں بنا ہے وہ گھر ام القریٰ کہلاتا ہے، وہ بستی ام القریٰ کہلاتی ہے، ساری بستیوں کی ماں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی زمین پر ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی جو پہلی جو اولاد ہوئی ہے وہ بھی منا میں ہوئی ہے، اور حضرت آدم کی جو نسل پھیلی ہے وہ بھی منا کے میدان میں پھیلی ہے۔ اس لیے حج کی بہت سگنیفیکنس ہے کہ ہم لوگ یہ میدان عرفات میں رہتے ہیں، میدان منا میں رہتے ہیں، میدان مزدلفہ میں رہتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ام القریٰ کسے کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو ہی بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے رونق والا بنا دے، اور یہ جو اس وقت حج اور عمرہ بند ہوا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ سے کھول دے۔ فرمایا کہ ہم نے عربی زبان میں اتارا اس قرآن کو تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مکے والوں کو اور جو اس کے آس پاس کے شہر ہے ان کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں شک نہیں ہے۔ ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی اور ایک جماعت جہنم میں داخل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جنت اور جہنم کے 2 رجسٹر لائے گئے، میں نے جنت والوں کے نام ان کے باپ دادا کے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا، اور اسی طریقے سے جنت والوں کے نام ان کے والدین کے ناموں کے ساتھ دیکھے۔ تو یہ جب بات سنی صحابہ کرام نے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اگر ہمارے نام پہلے سے ہی رجسٹر میں جنتیوں کے لکھے ہوئے ہیں یا جہنمیوں کے لکھے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو پہلے سے طے ہوا ہوا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنا کام کیے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہارے لیے وہی فرمائے گا جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو آپ یاد رکھیے، ایک بات ہے بڑی الگ سی کہ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی کہ میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، میں کب پیدا ہوئی تھی، کب مروں گی، کب میری شادی ہوئی، کب میرے اولاد ہوئی، یہ سب چیز میرے رجسٹر میں لکھ دی گئی تھی میرے پیدا ہونے سے پہلے۔ اور جب میں پیدا ہونے والی تھی یہ سارا کا سارا فرشتے نے 4 مہینے 10 دن میں میرے پیٹ پہ آ کے میرے بچے کا رجسٹر ہاتھ میں تھما دیا اس کے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ سارا کا سارا چیز ہو گئی اور پین توڑ دیا گیا، مگر ایک کہلاتی ہے قضائے غیر مبرم، قضائے مبرم اور قضائے غیر مبرم، یعنی ایک تو نصیب میں لکھ دی گئی ہے چیز جو کہ ہونی ہے، مگر اس کو چینج کرنے کے لیے مجھے تو نہیں پتا نا میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی چیز آپ کی عمر کو نہیں بڑھاتی مگر دعا، کوئی چیز آپ کے اوپر سے بلا کو نہیں ٹالتی مگر صدقہ خیرات۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو آپ کو اختیار ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ سمجھ دی ہے، آپ کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، مگر آپ اگر صدقہ دے رہی ہیں، آپ اگر پریشانیوں کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی خوشی کے وقت میں مجھے یاد رکھو، میں غم میں تمہارے کو یاد رکھوں گا،
تو اگر آپ اپنی خوشی کے وقت میں بھی اللہ کے راستے میں لگا رہی ہیں، کھپا رہی ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو دے رہی ہیں، تو اس وقت جو آپ کے اوپر غم آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے آپ کو آسانی کے ساتھ نکال دے گا. آئے گا وہ پرابلم آپ کے اوپر، مگر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں چھپا لے گا کہ آپ کے اوپر اتنی مشکل، اتنی پریشانی، اتنا غضب اور اتنی مصیبت نہیں آئے گی جتنی کہ آ سکتی تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں اپنی تقدیر پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارا رجسٹر میں نام لکھ بھی دیا ہے تو ہم اپنی طرف سے کوشش کر کے نیک عمل کریں گے. جو آپشنز اللہ نے ہمیں دیے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے لیے کتنی بڑی چیز دی ہے کہ آپ رمضان المبارک کی جو 5 طاق راتیں ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان طاق راتوں میں بیٹھنا بھی چاہتے ہیں، نہیں بیٹھ پاتے، یا نیند آ جائے گی یا کسی فضول کام میں لگ جائیں گے یا کچھ ہوگا، وہ عبادت سے نکل جاتے ہیں. رات تو آئی تھی نا، آپ کو اختیار تھا آپ اس کے اوپر بیٹھتے یا نہیں بیٹھتے. یہ تھوڑی اللہ نے لکھا ہے کہ رات آئے گی اور یہ نہیں بیٹھے گی. اللہ نے موقع دیے ہیں. کہتے ہیں نا ایک در بند ہو جاتا ہے 10 در کھل جاتے ہیں. کیا مراد ہے یہ کہ اگر ایک چیز آپ سے نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور 10 موقع آپ کو دیے ہیں کہ آپ یہ نہیں یہ کر لیں، یہ نہیں یہ کر لیں، یہ نہیں یہ کر لیں. آپ خود نہیں کر سکتی تو آپ دوسرے کو کروا دیں. دوسرا جب آپ کی وجہ سے کوئی کام کرے گا تو آپ کو کتنی دعائیں ملیں گی آپ کو کیا پتا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اپنے لیے نہیں صرف سوچنا، جب آپ دوسرے کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں اور اپنے کو جو چیز پسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم جو چیز لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. ہمیں اپنی زندگی پسند ہے، ہمیں اپنا مال پسند ہے، ہمیں اپنی اولاد پسند ہے، ہمیں اپنی دیگر چیزیں جو ہے وہ بہت پسند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سپارے کی صورتوں میں کہہ رہے ہیں لوگ تو اتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی نمک بھی مانگے نا تو وہ نہیں دینا چاہتے اپنے گھر سے نمک، کہ ہم کیوں دیں. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ ہمارے اپنے پاس ہے. ہم اپنے اعمال سے اپنی زندگی کو خود رول کر رہے ہوتے ہیں. ہم چاہیں اپنے آپ کو کہ ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے، ہم بالکل اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، تو یہ ہم کر رہے ہیں، اللہ نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جو مجھے اور آپ کو پریزنٹ کیا ہے وہ اختیار ہے. فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے. انہوں نے اپنے اختیار سے ایک بات کہی تھی کہ اللہ انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، ہم تیری تعریف اور تیری شکر کر رہے ہیں نا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا. یہاں پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اذان کی آواز سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اسے اختیار ہے. اگر ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا. اور یہی اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. تو اپنا نام ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ رجسٹر میں جنتیوں کے لکھا ہوا ہے یا جہنمیوں کے لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا. میرا کام ہے عمل کرتے رہنا. آخری حدیث سنا رہی ہوں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، یہ آپ کو پہلے بھی میں سنا چکی ہوں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لائے اور پتھر پہ انہوں نے دیکھا کہ نشان بنا ہوا ہے پورا ان کے سجدے، اعضائے سجدے کا. یعنی وہ اتنی نماز، نفل نماز، اپنی نمازیں پڑھتے تھے کہ ان کے جو ہے نا پتھر کے اوپر، جیسے آپ کی جو جے نمازیں ہوتی ہیں پرانی، اس میں آپ دیکھیے وہ سجدے والی جو جگہ ہوتی ہے یا ہاتھ رکھنے والی جو جگہ ہوتی ہے وہ گھس جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ گھسی ہوئی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کے جانمازیں پرانے زمانے میں نے تو ایسی لوگوں کی جانمازیں دیکھی ہیں کہ جو گھس گئی ہیں اس جگہوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس پتھر پہ نشان بنا ہوا ہے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کچھ ضیافت کے لیے لے کے آتا ہوں. وہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچ رہے کتنی بڑی بات ہے، میرا صحابی یہ نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے، واہ واہ اللہ کتنا اجر دے گا اسے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے نا اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہے. ساری اس کی جتنی نمازیں ہیں کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے، سب بیکار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم میں آ گئے، اتنے غم میں آ گئے کہ جب وہ صحابی تشریف لائے واپس تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی. تو انہوں نے صحابی کو یہ بات بتائی
کہ میں تمہارے جائے نماز پہ نشان دیکھ کر میں نے یہ سوچا کہ کتنی بڑی بات ہے, اللہ کتنا قبول کر رہا ہے, مگر جبرائیل اس وقت میرے پاس آئے اور مجھے یہ کہہ کے گئے کہ تمہارا ایک بھی نماز قبول نہیں ہے. اب میرا آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں نہیں پڑھتی اگلی دفعہ سے نماز, میں کیوں پڑھوں جب قبول ہی نہیں کر رہا. صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, ٹھیک ہے, میں نماز پڑھتا رہوں گا کیونکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کے اختیار میں ہے. یہ جب ایمان کی کیفیت صحابی کے منہ سے نکلی, اللہ نے جبرائیل کو دوبارہ بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کو یقین اور بھروسہ مجھ پہ اتنا ہے کہ یہ نا امید نہیں ہوا, بلکہ اس نے کہا میرا کام ہے کرنا, اللہ کا کام ہے قبول کرنا, تو میں نے اس کی ساری عبادتیں قبول کر لی. آپ دیکھیے یہ ہے کہ اگر وہ انسان کے پاس اختیار تھا نماز پڑھنے کا, اس کے پاس اختیار تھا ناشکری کرنے کا, مگر اس نے اس وقت کیا کہا کہ میں تو کرتا رہوں گا, اللہ قبول کرے نہ کرے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی نے خواہشات کو پوری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.